बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी दोस्तों का, भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और कल चूँकि काबीना का इजलास हमारा हुआ था, वो मेरे ख़्याल से गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में सबसे लंबा 7 घंटे चला। तो शाम हो गई थी, हम कल ही चाह रहे थे कि प्रेस ब्रीफ हम करें, लेकिन वो टाइम भी इस तरह था कि एग्ज़ास्ट भी बहुत हुए थे, फिर सब साफ़ियों को बुलाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो सोचा कि आज आवाम को आपकी वसातत से ऑन बोर्ड ले लें। तो कल की जो काबीना है उससे थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा कि आज से 2-2.5 महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने जो एक मेगा डेवलपमेंटल पैकेज का गिलगित बल्तिस्तान के लिए ऐलान किया, और उससे कबल इलेक्शन के दौरान हम जितने भी हलकों के नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो लोगों से यही डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते थे कि इस दफ़ा आप तहरीक इंसाफ को आजमाएं, हम इस इलाके के लोगों की तकदीर बदलने में अपना पूरा किरदार अदा करेंगे। तो हम उस आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद किया, हमारे ऊपर एतमाद किया, और उस एतमाद के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ़ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान खालिद ख़ान खुर्शीद साहब, इन दोनों की कोशिश, इनकी कमिटमेंट और इनके नेक खुलूस से उनकी पूरी टीम गुज़िश्ता कोई 18 दिनों से इस्लामाबाद में बैठ के, आप सबको पता है कि जितने हमारे प्रोजेक्ट्स जो 370-75 अरब रुपए पर मुश्तमिल एक 4-5 साल पर मुश्तमिल एक मेगा प्लान है, उसको अमली शक्ल देने के लिए जो मेहनत थी, जो कोशिश थी चीफ़ मिनिस्टर साहब की, उसकी काबीना की, और मैं यहाँ उन ऑफ़िसर्स को भी ख़राज तहसीन पेश करूँगा जिस ऑफ़िसर के कंसर्न डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, वाटर एंड पावर हो, रोड्स हों, हॉस्पिटल्स हों, तमाम सैनिटेशन, सीवरेज, वाटर सप्लाई वग़ैरह वग़ैरह। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद अताबाद का 50-54 मेगावाट से लेके, हेंजल से लेके, फिर दारेल तांगीर की जो सड़क है, नगर की सड़क है जो शारा नगर है नई, उसके अलावा अस्तोर एवीआर रोड है, ये सारे, कुछ नाम ना भी ले सकूं, बहरहाल ये सारे प्रोजेक्ट्स, 2 हमारे फोरम्स होते हैं, एक CDWP का होता है और उससे भी फाइनल जो फोरम होता है वो एक्निक का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इन दोनों फोरम्स से निकालने में कामयाब हुए, और फ़ंड्स की जो एलोकेशन है वो भी हो गई है। अभी कौमी असम्बली का जो इजलास होगा उसमें इंशाल्लाह ये सारी बजटिंग जो है वो उसमें एलोकेशन हो जाएगी, और इसी साल में ये सारे टेंडर्स जो हैं इंशाल्लाह हो जाएंगे और एग्जीक्यूशन इनकी स्टार्ट होगी। जो इसका जो कंप्लीशन टाइम है तकरीबन प्रोजेक्ट्स का वो 4 साल है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है, बिलखुसूस हम यहाँ मतलब तनकीद तो नहीं करेंगे, लेकिन एक एहसास ज़रूर दिलाने की कोशिश करेंगे। 2009 में गिलगित बल्तिस्तान एक सूबे की शक्ल इख्तियार करता है, नौमौलूद सा, और उससे लेके तीसरा इलेक्शन ये हुआ है। 2 गवर्नमेंट्स इससे पहले गुजरी, दोनों हुकूमतों का मुकम्मल जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए डेवलपमेंट है या गिलगित बल्तिस्तान की जो पावर्टी एलिवेशन के लिए जो स्टेप्स हैं, वो दोनों अदवार 10 साल का आप यकीनन उसको कंपेयर करें इस पहले साल के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला हम आवाम को यकीन दिलाते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ ये बात नहीं करते कि ये इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए एक नेक शगुन है कि बहुत कम वक्त में यहाँ की सड़कें, यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इजाफ़ा, फिर टूरिज़म को फोकस करके जो बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह हम जा रहे हैं। तो गो कि हमारे आते साथ ही जो बैगेज था वो भी बहुत ज़्यादा था, कभी एक स्ट्राइक, कभी दूसरी स्ट्राइक, कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना।
تو حکومت کا امور چلانے کے ساتھ ساتھ جرگوں کا بھی ایک کلچر ہمارے ساتھ شروع ہوا، تو وہ سارے آپ میڈیا والے اس کے گواہ بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ عوام کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق اور خالد خان خورشید کے سوچ کے مطابق اور پھر اس کی پوری ٹیم انشاءاللہ اس علاقے کے لوگوں کو غربت کی اس لکیر سے نکال کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اس علاقے کو مزید ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے ہماری پوری کوشش جاری رہے گی۔ تو ابھی آتے ہیں کل کے ہمارے جی بی کے ہسٹری میں 23 یا 24 ایجنڈاز پر مشتمل جو ہماری کابینہ کا اجلاس ہوا، اس میں سب سے پہلے واٹر اینڈ پاور کے ڈپارٹمنٹ کا ان کی کوئی 2017-18 18-19 اور 19 اور 20 یہ کوئی 3-4 سالوں کا ان کے پاس لائبلٹیز بہت زیادہ تھیں، جس میں 3 کیٹیگریز میں وہ کر کے لے کے آئے تھے، 17-18 18-19 کر کے، اور 20 اور 21 الگ تھا، فرسٹ اور سیکنڈ۔ وہ ان کی سجیشن تھی جس میں آلریڈی یہ مینٹیننس کے کام ہو چکے تھے پچھلی دور حکومت میں، اور ویریفیکیشن بھی اکارڈنگ ٹو ڈپارٹمنٹ کے ویریفیکیشنز بھی، اس کی کوریڈل فارمیلٹیز بھی پوری ہوئی ہیں۔ گو کہ پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں یہ پیسہ دینے سے انکار کیا، تو اب ہم یہ دوبارہ لے کے آئے ہیں۔ تو ہمیں حیرت بھی ہوئی کہ پچھلی گورنمنٹ سے آپ کو لینا چاہیے تھا۔ تو اب پچھلا وہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے ہمارے یہ فائنانس سیکرٹری منسٹر صاحب کے بوجھ اس کے کاندھے کے اوپر بہت زیادہ ہے، اگر پچھلے بیگیجز کو ہم اتارتے جائیں تو اربوں میں چلا جاتا ہے۔ تو خیر یہ آخر جا کے اسی علاقے کے لوگوں کا ہی انٹرسٹ ہے، اس میں چھوٹے موٹے لوگوں نے کام کیے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ویریفائڈ جو 2 سیکشنز تھے، لائبلٹیز تھیں، وہ اپروو ہم نے کر دیں، اور جو تھرڈ آپشن ان کا تھا کہ جو 2019-20 کے جو کام تھے وہ پابند کیا ہم نے کہ جی ان کو آپ نے ٹھیک طریقے سے ویریفائی کرنا ہے، اور وہ ویریفائی بورڈ کرے گا، اور وہ بورڈ مطلب سائٹس پہ جا کے وزٹ کر کے اس کی ایگزیکیوشن چیک کر کے ویریفائی کرے گا۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے یہاں پہ فیک بلوں کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے، عوام کا پیسہ غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو۔ یہ سب سے پہلے کا ہمارا ایجنڈا تھا جو ہم نے اپروو کر دیا۔ اور پھر دوسرا تھا ایک کورٹ آرڈر تھا سید احمد شاہ ورسس پروونشل گورنمنٹ کا، اس کو ہم نے کنڈیشنلی اپروو کیا ہے۔ اس کے پیچھے ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک کنسرن نہیں ہے، پبلک سے کنسرن نہیں ہے، ہم یہاں پہ پبلک کو جواب دہ ہیں، چونکہ یہ ایک ایشو تھا جس نے کابینہ میں آنا تھا۔ دوسرا ایک کیس تھا لیویز کا، جی بی کے اندر لیویز ہیں، 286 افراد پر مشتمل لیویز ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیز وہ دیتے ہیں، اس پر اپائنٹمنٹ اور پھر ان کی پروموشن کے اوپر کوئی چکر تھا۔ اب اپائنٹمنٹ پہلے سے ہوتی رہی ہے، ان کی کیا کرائٹیریا تھا، میٹرک پاس ہونا تھا نہیں ہونا تھا، وہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا ہے۔ آئندہ کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جی پروموشن ان کی مطلب اس کے کوالیفیکیشن بیسک کے مطابق ان کی پروموشن ہونی چاہیے، جو ایک میرٹ ہے۔ ایک یہ تھا، اس کو بھی ہم نے اپروو کیا ہے۔ پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویز اینڈ مینز کا ایک چیپٹر، وہ بھی منسٹر فائنانس سے ریلیٹڈ تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گارنٹی دیتا ہے تمام صوبوں کو، وہ جس طرح ہم مختلف اس کے پی موڈ میں ہم پروجیکٹس اگر ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا ہے کوئی بھی صوبہ، تو اس کا گارنٹر ظاہر ہے وہ بات بنتی ہے اس کی اسٹیٹ بینک کی۔ تو اس کے لیے کشمیر اور گلگت بلتستان اس میں ایگزمپٹ تھے۔ گلگت بلتستان کی صوبائی گورنمنٹ نے کل اس کو اجازت دے دی ہے کہ 1 ارب تک کی گارنٹی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہم مل کے پی موڈ میں مختلف پروجیکٹس ہم لا سکتے ہیں۔ ڈیٹیل جو ہے وہ منسٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے اپنے ٹائم پہ۔ پھر پبلک پروکیورمنٹ ایک بل ہے 2021 کا،
اس کا پیپرا سے واسطہ تھا. یہ آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا ادارہ ایک قائم ہوگا. اس میں انیشلی طور پہ 19 پوسٹیں اس پہ مطلب کریٹ ہوں گی. وہ پھر یہاں کے ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو دیکھیں گی. تو یہ ایک نئی اور بہترین پیش رفت ہے. اس کو آپ ہائی لائٹ آپ کر سکتے ہیں. اس کو بھی ہم نے اپروو کیا ہے. پھر پی ایم اسسٹنٹ پیکیج کے حساب سے ہاؤس رینٹ کا ایک پروپوزل تھا. یہ بھی ہم نے تھوڑا کنڈیشن لگایا ہے اور فائنانس منسٹر کے انڈر ایک کمیٹی وہ فیصلہ کرے گی. یہ اس طرح سے کنڈیشنلی اپروو کیا ہے. پھر ریگولرائزیشن ایکٹ ہے امپلائیز کا. اس میں ٹوٹل نمبر آف امپلائیز ہیں 4984. اس میں کانٹریکٹ کے 538 ہیں اور پروجیکٹ کے 1283 ہیں اور اس طرح بایو میٹرک کے بھی کچھ تھے. تو اس پر ہماری پارلیمانی ایک کمیٹی بنی ہے جو منسٹر لا اس کو ہیڈ کریں گے. منسٹر فائنانس ممبر ہیں, سینئر منسٹر کرنل عبید صاحب ممبر ہیں اور منسٹر پلاننگ بھی اس کے ممبر ہیں. تو کٹ آف ڈیٹ ایک ہفتے کے اندر اندر ہم نے انشاءاللہ یہ سارا کمپائل کر کے, چونکہ ان کا ریکارڈ آنا تھا مختلف اجلاس سے, وہ سارا آ گیا. تو ابھی ہم نے ان کو جو دھرنا تھا ان کا, اور دھرنے کو ختم بھی ہم نے کچھ الفاظ کے ساتھ کیے تھے جو ہم نے قلم بند کیے تھے. وہ یہ تھے کہ ہم آپ کا یہ جو ایکٹ ہے اس کو گورنمنٹ سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہے اور ہم آپ کے حق میں ہیں کہ آپ کی یہ ریگولرائزیشن ہو جائے, کیونکہ گلگت بلتستان میں اس نوکری کے علاوہ اور کوئی انڈسٹری نہیں ہے. لیکن ہم نے ان کو آن بورڈ رکھ کے وہ کاغذ, یقیناً آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ تمام تر قانونی تقاضوں کو پورا کر کے ہم آپ کا یہ فیصلہ ہم کریں گے. تو اور ساتھ میں 2 ہم نے کمٹمنٹ کیے تھے کہ اس دن کے بعد جب بھی پہلا ایجنڈا آئے گا اس کا کیبنٹ, اس میں ہم شامل کریں گے. گو کہ کل ہم نے شامل کیا, اور اب جو بھی قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے انشاءاللہ یہ ایشو ہم ریزالو کریں گے. یہ 7واں تھا. اس کے بعد ڈپارٹمنٹس کے اندر ری ڈیزگنیشن اور اپ گریڈیشن تھا. کوئی 18 گریڈ کا آفیسر 19 میں جانا ہے. کچھ پوسٹیں نئی کریٹ ہونی ہیں 18, 19 اور 20 گریڈ کی. ایون 21 کا بھی اس میں ہے, 21 کا بھی شاید ایک آدھا ہے. وہ ہم نے اپروو کیا ہے. وہ کچھ آفیسرس ہمارے گلگت بلتستان کے ڈون سے بھی آئیں گے, ان کو کریشنز مل جائیں گی. ڈسکریشنری گرانٹ وہ بھی اپروو ہو گیا, فل اپروو ہوا ہے. پھر امینڈمنٹ ایکٹ ہے 2011, یہ سوشل ویلفیئر, پھر آرکیالوجی اور اسپیشل ایجوکیشن کا تھا. یہ بھی منسٹر صاحب ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیں گے. پھر سی ایم اسسٹنٹ پیکیج فار امپلائمنٹ, اس کے اوپر ہماری ڈیٹیل بات ہوئی ہے. سی ایم کا جو اسسٹنٹ پیکیج, اس کو بھی ہم نے اپروو کیا ہے. پھر پی ایچ اے فاؤنڈیشن جو ہے ہاؤسنگ ایک اسکیم جو وزیر اعظم پاکستان کا ایک ہاؤسنگ اسکیمز جو انہوں نے شروع کیا ہے, وہ گلگت بلتستان میں انشاءاللہ ہم لانچ کر رہے ہیں. اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. زمین بھی ایکوائر ہوئی ہے. 1200 فلیٹس یا گھر ابتدائی طور پہ بنیں گے. سی ایم صاحب نے ڈیورنگ کنورسیشن کہا کہ اس کو آپ مزید گھروں کو اضافہ کریں, تو یہ یقیناً 1200 سے اضافہ بھی ہو جائیں گے. یہ فیڈرل پروجیکٹ ہے, ہر صوبے میں گلگت بلتستان بھی شروع کرے گا. اور پھر پی ایف ایئر فورس کی کوئی زمین کا ایک کیس تھا 1129 کنال کا. اس میں سے کچھ زمین پی ایف والوں نے اسکردو ایئرپورٹ کے حوالے سے, اس کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ڈیمانڈ کی ہے. تو اس پہ بھی کمیٹی بنی ہے. اس پہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمین کی جو نوعیت ہے کہ آیا ہم کلٹیویٹڈ یا ان کلٹیویٹڈ اس کے اوپر ان کو کمپنسیٹ کر کے کریں, کس طرح سے کریں, وہاں پہ گھر کتنے آباد ہیں, درختان کتنے ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی کمیٹی بیٹھی ہے. اس میں ہمارے بلتستان کے ہی بالخصوص اسی سراؤنڈنگز کے منسٹر صاحبان اس کمیٹی کا حصہ ہیں. پھر انہانسمنٹ آف فکسڈ منتھلی پے آف امپلائیز انڈر بلاک ایلوکیشن, یہ ہمارا ایک ایل جی این آر ڈی کے اندر 81 ملازمین جو گزشتہ 6-7 سالوں سے اپائنٹ ہوئے تھے, جن کو کہیں کسی کو 3000 کسی کو 5000 تنخواہ ملتی تھی.
اور LGNRD کے سیکرٹری صاحب اور منسٹر صاحب نے اس کیس کو پریزنٹ کیا اور کہا کہ جی 8 بار ہم نے ان کی سیلریز بھی لانا ہے جو کہ منیمم ویج 16,100 ہر ڈپارٹمنٹ کے اس کچے ملازم کی ہے، حکومت پاکستان تمام صوبے دیتے ہیں، تو ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے، تو لہٰذا ان کی بھی تنخواہ اتنی ہی ہو جائے جتنی اوروں کی ہے، تو اس کو ہم نے اپروو کر دیا ہے۔ اس میں ٹوٹل امپلائیز 81 وہ تھے، سب ملا کے 1037 ان کے ٹوٹل ملازم ہیں۔ اچھا، پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ کنڈکٹ آف لوکل باڈیز الیکشن 2021-22 میں الیکشن ہم نے کروانے ہیں گلگت بلتستان میں۔ اسی سال ہمارا چیف منسٹر صاحب نے ڈائریکٹیوز دیے ہیں، قطع نظر اس کے کہ تحریک انصاف کس پوزیشن پہ کھڑی ہوتی ہے الیکشن میں، لیکن یہ ایک عوامی حق ہے کہ بلدیاتی نظام قائم ہو۔ یہ تحریک انصاف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ویژن ہے، سوچ ہے کہ اختیار جو ہے نچلی سطح پہ چلے جائیں، جو ہمارا فریضہ ہے، ہماری گورنمنٹ آئی ہے، ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک ڈاکٹروں کی ٹرمینیشن اور ری اپائنٹمنٹ کا وہ تھا، وہ اپروو ہوا ہے۔ ڈاکٹروں کی کمی ہے گلگت بلتستان میں، اب جو بھی ڈاکٹر یہاں پہ دوبارہ جو ٹرمینیٹ ہوا ہے اس کو پھر بحال کرنے کا جو طریقہ کار وضع ہے قانون میں، اس طرف وہ جائیں گے۔ یہ 100% اپروو اس کو کر دیا ہے کیبنٹ نے۔ سروسز ٹریبیونل کے ججز اپائنٹ نہیں ہوئے ہیں، اس کے اوپر کچھ قانونی تقاضوں کو پورا کرنا تھا۔ اس میں ظاہر ہے لیجسلیٹو کمیٹی ایک ہوتی ہے، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ اس پہ سپریم اپیلیٹ کورٹ جو ہے اس کو بھی آن بورڈ لے کے ہمارے تینوں ممبرز چیئرمین سمیت 2 ممبرز لگنے ہیں۔ اس پہ بھی کرائٹیریا واضح ہو جائے گا کہ کوئی جج لگے گا، کوئی وکیل لگے گا، کوئی بیوروکریٹ لگے گا، تو یہ بھی اپروو ہو گیا۔ کمیٹی کو ٹرانسفر کیا ہے اور کمیٹی فیصلہ کرے گی، دوبارہ سبمٹ کرے گی تو اس کو اپروو کریں گے، کنڈیشنلی یہ اپروو ہے۔ اچھا، یہ FCPS اور اس کے لیے ٹریننگ کے حوالے سے 3 سال کے بجائے 2 سال کر دیا ہے FCPS کے لیے، اور 2 سال کے بجائے 1 سال کر دیا ہے MCPS میں۔ یہ پروپوز تھا ان کی طرف سے، اور CM صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ ہمارے یہاں سے کسی کو بھی ڈاؤن کنٹریز میں ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ سب سے اچھے ہاسپٹلس میں ہم بھیجیں، جس طرح پمس میں بھیجیں، خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی بھیجیں، یا پھر جس کا لیول اچھا ہے وہاں ہم بھیجیں۔ ایسا نہیں کہ ہم سندھ کے اندر ایسا گوشت قسم کا کوئی میڈیکل کالج ہو وہاں ہم ٹریننگ کے لیے بھیجیں تو یہاں کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ اس کے اوپر یہ چیز ہوا ہے۔ پھر امپورٹنٹ ایک اور چیز تھا، ناٹکو آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کا 900 سے 1000 ملازم ناٹکو کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ پروفیٹیبل ادارہ نہیں ہے، یہ گرانٹ ان ایڈ پہ بھی چلتا ہے اور اپنا پروفٹ اپنے انہی ملازمین کے ساتھ مل کے یہ چلانے والا ادارہ ہے۔ یہ 35 کروڑ روپے ان کی ڈیمانڈ تھی۔ ان کے پہلے انہوں نے کوئی ٹرکس اور بسز پرچیز کیے تھے، جو قرضے لیے تھے انہوں نے مختلف بینکوں سے، اور ہر سال یہ 4 کروڑ روپے بینکوں کو انٹرسٹ پے کرتے ہیں۔ تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ناٹکو کو یہ جو قرضوں کی مد میں جو بوجھ اٹھایا جا رہا ہے یہ گورنمنٹ انشاءاللہ ان کو انجیکشن کے طور پہ ان کو دے گی، تاکہ ناٹکو مزید اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے۔ اور یہ بھی ڈائریکٹیوز کے ناٹکو میں آئندہ کوئی نوکری پر پابندی لگائی گئی ہے، کوئی بیک ڈور سے جاب نہیں، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس ایک اچھا خاصا جنک ہے، ملازمین ہیں، تو اسی سے وہ پروفٹ کی طرف ہو جائیں گے، تو یہ اپروو ہوا ہے۔ یہ ایک ویسٹ مینجمنٹ K2 اور مختلف ہمارے جو وہ ہیں کراکرم پارک، ان کے لیے ایک اسپیشل گرانٹ 24 ملین ڈیمانڈ کیا ہے، تاکہ ہماری جو ایکو ٹیورزم ہے وہ اچھی اور زندہ رہے۔ کوئی بھی بندہ وہاں سے ٹورسٹ کے اس پہ آتا ہے، K2 کی کو چڑھنے کے لیے جاتا ہے، ادھر راستے میں جاتے ہوئے
جو ایکسپیڈیشن آتا ہے اس کو لگے کہ یار میں کسی اچھے اور پولائٹ قوم کے علاقے میں آیا ہوں، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، وہاں کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ان دونوں بیلٹس میں جہاں جہاں یہ ایکسپیڈیشنز جاتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی کے لیے 24 ملین یہ اپروو ہوا ہے. انوائرمنٹ فنڈز کے اس پہ کلائمبنگ کے اس کے. یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا انہانسمنٹ، چلو یہ ہوا بھی نہیں تھا، یہ نہیں ہوا تھا. ہاں لائبلٹی آف سپریم، بس یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بس یہ ہے. کون سا مسئلہ ہے سر؟ 22-23 ڈیفر ہوئے ہیں. ایجنڈا آئٹم 22-23 دونوں ڈیفر ہوئے ہیں. ضروری ہے جی جی ہاں. ایک رہ گیا ہے، ایک رہ گیا ہے سر. پرانا کوئی لیٹر، ایک نہیں کئی کنورسیشنز، وہ بھی کل پریزنٹ ہوا فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، جس میں پچھلی گورنمنٹ نے پرائس کو انکریز کرنے کے لیے خطوط، آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا، وہ پیش ہوا تو اس کو کابینہ نے کل ریجیکٹ کیا. جی ہم گندم کی قیمتیں ہم نہیں بڑھاتے ہیں. ہم نے البتہ 2.5 ارب روپے آپ نے بڑھوا دیے ہیں، 2 ارب روپے، اور ہماری 1 لاکھ سم تھنگ گندم بڑھ گئی ہے، لیکن ہم نے پرائس کو بڑھانے سے اور گندم کو کم کرنے سے ہم نے انکار کیا. یہ امپورٹنٹ بھی ہے سر. میں 2 منٹ سر، یہ ڈیٹیل ابھی یہ بتائیں گے. 2 منٹ میں آپ کو لوں گا. میں ریورس پروپورشن میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ. سب سے آخری ایجنڈا سے کل کابینہ نے فیصلہ کیا جی گندم کی پرائس نہیں بڑھے گی. سب سے بڑا یہ ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو فیڈرل فائنانس کے ساتھ کورسپونڈنس جاری تھی پچھلے مارچ سے آنورڈ، اس بنیاد پہ ایجنڈا آئٹم لے کے آئی تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کہ گندم کی پرائس جو ہے وہ انکریز کی جائے. ہماری جو انگیجمنٹس رہی ہیں پچھلی 2 ماہ میں فیڈرل فائنانس کے اندر، اس بنیاد پہ 2 ارب روپے گندم کی سبسڈی میں 6 ارب سے 8 ارب کر دیے گئے ہیں. اس بنیاد پہ کل صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ گندم کی پرائس فی الحال ہم نہیں بڑھا رہے ہیں. اس کے بعد جو اسپیشل گرانٹ کی بات ہوئی 24.31 ملین روپیز ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کو ہم دے رہے ہیں. یہ ویسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کو، ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی کو نہیں، یہ جو ہمارا بلتورو ہمارا K2 ہے، کراکرم سینٹرل کراکرم نیشنل پارک کے یہ جو ایریاز ہیں جس میں ہمارا انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے، یہاں پہ لٹرنگ اور گندگی کی رپورٹس جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر چلی تھی، جس بنیاد پہ ہمارے جو ہمارا فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے یہ ایجنڈا فلوٹ کیا تھا کہ انوائرمنٹ فنڈ سے اگر 2 کروڑ 43 لاکھ روپے مختص کیے جائیں تو ہمارے جتنے سینٹرل جو کراکرم پارک ہے، پورا 10,000 اسکوائر میل پہ پھیلا ہوا یہ پارک ہے، اس کی صفائی ستھرائی کی ایک مہم ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنلی گلگت بلتستان کو ایک اچھی ریکگنیشن دے گا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. اس بنیاد پہ کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے. جو ڈرافٹ امینڈمنٹ ٹریننگ پالیسی تھی ڈاکٹرز کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، آج سے پہلے ہمارے ڈاکٹرز 3 سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد ایلیجبل ہوتے تھے FCPS کے لیے جانے کے لیے. تو جس انداز میں ہمیں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے، اس بنیاد پہ ہمیں کیبنٹ نے ہیلتھ کی اس پالیسی کے اندر ریلیکسیشن دی ہے. اب 3 کی جگہ 2 سال بعد ڈاکٹر جو ہے وہ FCPS کے لیے جا سکے گا. ساتھ ہی ساتھ چیف منسٹر صاحب کے اسپیشل انسٹرکشنز تھے کہ ہماری کوشش ہو کہ ہمارے جو ڈاکٹرز یہاں سے اسپیشلائزیشن کے لیے جاتے ہیں ان کی پلیسمنٹ پاکستان کے اچھے میڈیکل کالجز کے اندر ہوں. پنجاب کے اگر اندر ہوتے ہیں تو بجائے کہ DG خان DI خان کی طرف ان کو بھیجا جائے، ہماری کوشش ہوگی کہ RMC علامہ اقبال میڈیکل کالج اور فیڈرل کے اندر PIMS پولی کلینک کے اندر، اور اس مد میں اگر صوبائی حکومت کو بھی تھوڑا فسکلی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے تو ہم کرنے کو تیار ہیں. تو یہ کنڈیشنلی جو ہے یہ بات ہوئی ہے. باقی اپروول پالیسی میں ترمیم کی دے دی گئی ہے. FCPS کے لیے اب ڈاکٹر 2 سال کی سروس کے بعد جا سکے گا. GB سروس ٹریبیونل ایکٹ جو تھا 2010، اس کے اندر ترمیم پروپوز ہوئی تھی جس کو سپرد کیا ہے. کابینہ کی ایک نئی کمیٹی بنی ہے لیجسلیٹو بزنس کے ایشوز کے اوپر، جس کو منسٹر لا ہیڈ کریں گے. اس کے اندر باقی ممبران بھی شامل ہیں. GB جو سروسز ٹریبیونل ایکٹ 2010 کے اندر ترامیم پروپوز ہوئی تھی، اس کو حوالے کیا گیا ہے کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس کو سپرد کیا گیا کہ وہ اسکروٹنی کرے اور اگلے کیبنٹ کے اجلاس میں بتائے.
ڈاکٹرز جو تھے ہمارے کانٹریکٹ پہ، جن کے کانٹریکٹس ایکسپائر ہوئے تھے کافی عرصے سے، ہماری سوشل میڈیا پہ اور ہماری میڈیا کے اندر اس کی شہ سرخیوں میں تھے، تو ان کی ری اپوائنٹمنٹ کی کل کابینہ نے منظوری دے دی ہے. اس کی موڈیلٹیز جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کے مطابق ان کی ری اپوائنٹمنٹ کی کل اپروول دے دی گئی ہے. 3 بڑی خبریں جی. میں نے جیسے پہلے بتایا کہ گندم کے ریٹس نہیں بڑھا رہے ہیں. دوسری بڑی خبر جی، لوکل گورنمنٹ انتخابات کا انعقاد جو ہیں وہ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان اور کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، LG گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے مابین ایک میٹنگ ہوئی پچھلے دنوں. اس کے منٹس کی کر اپروول دے دی گئی اور پرنسپلی کل کابینہ نے ایگری کیا جی کہ ہم اس سال بلدیاتی انتخابات کرانے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے ڈیمارکیشن جو نئے ڈسٹرکٹس بنے ہیں، ڈسٹرکٹس بائیفرکیٹ ہو کے جو نئے ڈسٹرکٹس بنے ہیں، ان کی ڈیمارکیشن کی ایکسرسائز ہونی ہے اور اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن کی ایکسرسائز ہونی ہے. اب ڈیمارکیشن اور ڈی لیمیٹیشن کی ایکسرسائز کے لیے ہمارے پاس جو قانون ہے، الیکشنز ایکٹ 2017 چونکہ گلگت بلتستان میں ایکسٹینڈ ہو چکا ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کی ڈی لیمیٹیشنز کا عمل شروع ہوگا. اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اس ایکسرسائز کو، اور اصولی طور پہ کابینہ نے جو ہے وہ منظوری دے دی ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے انعقاد کی. لوکل گورنمنٹ کے وہ ملازمین جن کی تنخواہیں جو ہے وہ اس کے اندر مماثلت نہیں تھی، جس کے اوپر اس سال مارچ میں چیف منسٹر صاحب نے ایک ڈائریکٹیو ایشو کیا تھا کہ ان کو منیمم ویج پرووائڈ کیا جائے، اس کے اوپر یقیناً کاغذی کارروائی ہوئی. جیسے منسٹر صاحب نے بتایا 1163 کے قریب ملازمین، 1100 کے آس پاس ملازمین ٹوٹل تھے جو کہ منیمم ویج نہیں لے پا رہے تھے، جس کی فائنینشیل امپلیکیشن ان کو دینے کی صورت میں ایڈیشنل ہمیں فائنانس کو تقریباً 10.5 کروڑ روپے دینے پڑے. کل کابینہ نے منظوری دے دی. لوکل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں جو کہ ایک منصفانہ طور پہ 16,100 روپے جو منیمم ویج ہے وہ نہیں لے پا رہے تھے، کل اس کی منظوری دے دی گئی ہے. اس مد میں جو ڈفرینس ہے وہ تقریباً 10.5 کروڑ روپے کا ہے، اس کی منظوری کل کیبنٹ نے دے دی ہے. گلگت بلتستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2021 کے اندر ترامیم پروپوز کی گئی تھیں، اس کی کل منظوری دے دی گئی ہے. جو چھوٹی اسکیمیں ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر ہمیشہ سے ہمارا پیپرا جو ہے وہ آڑے آ جاتا تھا. اس بنیاد پہ ترمیم جو پروپوز کی گئی تھی اس میں 30 لاکھ تک کی اسکیمیں جو ہیں وہ اب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایگزیکیوٹ کر پائے گا اس قانون کی روح سے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2014 کے اندر ترمیم کی گئی ہے. اس کے علاوہ جی جیسے بتایا گیا کہ جو پینڈنگ لائبلٹیز تھیں واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی، ٹوٹل پینڈنگ لائبلٹیز فلوٹ ہوئی تھیں واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 1,43 کروڑ روپے کی 2017-18, 18-19 اور 19-20. 2017-18 اور 18-19 کی اپروول دے دی گئی ہے. 2019-20 کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے جی، وہ اس میں منسٹر فنانس ہیں، منسٹر لا ہیں اور ساتھ میں CMIT کے ریپ ہوں گے. وہ اس کو اسکروٹنائز کریں گے 19-20 کی لائبلٹیز کو. باقی اپروول دے دی گئی ہے 17-18 اور 18-19 کی. اس کے علاوہ جو لیویز فورس ہے ہمارے پاس، اس کے سروس رولز نہ بننے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لیوی بھائی جو ہے وہ ایک ہی پوسٹ میں ریکروٹ ہوتے تھے اور اسی پوسٹ میں ریٹائر ہو جاتے تھے، ان کے سروس سٹرکچرز موجود نہیں تھے. اس کے اندر جو لیویز فورس کا سروس رول جو ہے اس کی اپروول دے دی گئی. اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس میں مناسب جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ لیویز میں انڈکشن کے لیے میٹرک کی شرط رکھی گئی ہے. جو پہلے سے اندر کام کر رہے ہیں، جن کی 10 سال 12 سال 13 سال سروس ہوئی ہے، وہ اس شرط سے مستثنیٰ ہوں گے. جو نئی انڈکشنز ہوں گی وہ میٹریکولیشن اس کی شرط ہے، اور لیویز جو فورس ہے اس کے سروس رول کی منظوری کل دے دی گئی. ایکسٹینشن آف فیڈرل گورنمنٹ ویز اینڈ مینز ایڈوانس ٹو AJK اینڈ GB، یہ ایک فیڈرل obligation ہے. ہر صوبے کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ایک کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے کہ اگر اپنا کنسولیڈیٹڈ فنڈ ایگزاسٹ کر جاتا ہے تو اس کے بعد ایک کریڈٹ لمٹ ہوتی ہے کہ ایک صوبہ کریڈٹ لمٹ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے وہ پیسے بورو کر کے اس کی بنیاد کے اوپر اپنا نظام چلا سکتا ہے. یہ پورا فیڈرل obligation ہے، یہ ہر صوبے میں موجود تھا. اس میں ڈائریکٹ گورنمنٹ اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان انوالو ہوتے تھے. IMF کی شرائط کے مطابق اس کے اندر باقی صوبوں کے اندر بھی فیڈرل فائنانس کو انوالو کیا گیا. تو اس کی کل منظوری دے دی گئی ہے
کہ ہم 1 ارب روپے کی کریڈٹ لمٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس رکھ پائیں گے. خدا نخواستہ ہمارا جی بی کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو ہے وہ کبھی مائنس میں نیگیٹو میں چلا جاتا ہے تو 1 ارب روپے کی تک کی جو سیلنگ کریڈٹ لمٹ ہوگی اسٹیٹ بینک آف پاکستان فیڈرل فائنانس کے توسط سے ہمیں دے گا. اس بنیاد پہ جو ہے وہ ہم نے ایک MOU سائن کرنا تھا جو باقی صوبوں نے سائن کر لیے ہیں, اب ہم بھی سائن کرنے جا رہے ہیں, اس کی کل کابینہ نے منظوری دے دی ہے. اس کے بعد جی بڑا جو کل منظوری دی گئی ہے ہمارا گلگت بلتستان پبلک پروکیورمنٹ بل پیپرا GB پیپرا. چونکہ ہمارے پاس پروکیورمنٹ کا اپنا قانون موجود نہیں تھا, جس طرح ہم نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ہم پالیسیز کے اوپر اور لیجسلیشن کے اوپر کام کریں گے, اس بنیاد کے اوپر ہمارے اپنے پروکیورمنٹ کے قانون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے عمومی ماحول کے مطابق اگر ہمیں کوئی ریلیکسیشنز اور انفورسمنٹس اگر ریکوائرڈ ہوتی تھیں تو ہم پھنس جاتے تھے, جس کی وجہ سے جو ہمارے پروکیورمنٹ کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام التوا کا شکار ہوتے تھے, ہمارے ٹینڈرنگ پروسیس سلو ہو جاتے تھے. چونکہ ہم اس پیپرا رولز 2004 فیڈرل کے ہم اس وقت جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں رائج العمل ہیں, اس کے اندر ترمیم کا اختیار ہمارے پاس نہیں تھا. کل کابینہ نے گلگت بلتستان پیپرا بل 2021 کی منظوری دے دی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر پیپرا اتھارٹی ہم بنانے جا رہے ہیں. پیپرا اتھارٹی اور پیپرا بورڈ دونوں ہیں, اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس بنیاد پہ اب یہ قانون گلگت بلتستان اسمبلی سے پاس ہوگا. اس کے بعد اس کے اپنے کورسپونڈنگ رولز بنیں گے اور ہماری جو صوبائی پروکیورمنٹ ہے وہ اس قانون کے تحت آج کے بعد ہوگی جناب. اس کے علاوہ جو ریکویسٹ فار ہاؤس رینٹ انڈر پرائم منسٹر اسسٹنس پیکیج فار فیملیز آف گورنمنٹ امپلائیز ہو ڈائی ان سروس. اگر ہمارا کوئی ملازم سرکاری ملازم جو کہ کسی سرکاری گھر میں رہتا ہے, خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو اس کی فیملی کو فوراً سے جو ہے اس گھر کو خالی کروانا اور اس گھر کو خالی کروانے کی صورت میں ان کو کوئی مانیٹری بینیفٹ دینا جب تک کہ وہ اس سرکاری ملازم جو ڈیسیزڈ ملازم ہے اس کی سپرانیشن نہیں ہوتی ہے, وہ اس کا سروس پورا نہیں ہوتا, اس کا کوئی نظام ہمارے پاس موجود نہیں تھا. تو کل کابینہ نے اس کی منظوری دی کہ ہمارا کوئی سرکاری ملازم کسی سرکاری گھر پر رہتا ہے تو اس کے بچے اس کی سروس کمپلیٹ ہونے تک سروس اس گھر میں رہنے کے بھی مجاز ہوں گے, رہنا چاہیں. اگر وہ باہر کہیں رہتے ہیں تو ہائرنگ الاؤنس ان کو دیا جائے گا, اس کی سیلنگز جو ہیں وہ ڈٹرمن کی گئی ہیں گریڈ کے حساب سے. اس کے بچے جو بگ سٹیز کے اندر صرف 2 شہروں میں یہ ہے گلگت اور اسکردو کے اندر, اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کنسرن ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جو ہے وہ اس کی NOC پرووائڈ کریں گے کہ اس ڈیسیزڈ ملازم کے بچوں کی یا اس کی جو فیملی ہے اس کی ان دونوں شہروں کے اندر اپنا گھر نہیں ہوگا اور وہ رہنا چاہیں گے تو یہ سیلنگ ڈٹرمن کر دی گئی ہیں. کل اس کی جو ہے اپروول کیبنٹ نے دے دی ہے. اس کے علاوہ جی منسٹرز ڈسکریشنری گرانٹس کی جو بات کی, شفافیت نہیں تھی. یہ بات آپ لوگوں کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے پہلے ڈسکریشنری گرانٹ دیا جاتا تھا منسٹرز کو, اس کے اندر شفافیت کوئی نہیں ہوتی تھی, پورا منسٹر کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جاتا تھا. کل اس کا پورا پروسیس دے دیا گیا ہے, اس کی موڈیلٹی طے کر دی گئی ہے, بتا دیا گیا ہے کسی مخیر حضرات کو, مخیر تنظیم کو کسی سپورٹس ایونٹ پہ اگر منسٹر اناؤنس کرتا ہے اپنے ڈسکریشنری گرانٹ سے کچھ پیسے تو اس کو وڈرا کرنے کا طریقہ تھرو کراس چیک اس بندے کے نام پہ, اس ادارے کے نام پہ ڈائریکٹ AGPR سے ہم اس کو ٹرانسمٹ کریں گے. اس کا بنیادی مقصد اس شفافیت کو فروغ دینا تھا کہ یہ اگر 10 لاکھ روپے کی ڈسکریشنری گرانٹ منسٹرز کے پاس ہے تو وہ بھی شفاف طریقے سے ان بندوں تک پہنچ سکے جن کے لیے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے. تو کل اس کی بھی منظوری دے دی گئی. یہ وہ چیدہ پوائنٹس تھے جن کے اوپر کل کابینہ نے کافی غور و خوض کیا اور گلگت بلتستان کی بہتری کے لیے جس طرح سے ایک طویل سیشن چلا, انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ تواتر کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. علی تاج ایک بات سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کابینہ کی پروسیڈنگ کے حوالے سے ہمارے معزز صوبائی وزراء نے آپ کو مطلع کیا. کچھ امور ایسے بھی ہیں جن پہ میں آپ کو انفارم کرتا چلوں. سب سے پہلے جو
گلگت بلتستان جامع ترقیاتی پلان کے تحت وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے جو گلگت بلتستان کو اب تک 150 ارب کے جو ترقیاتی منصوبے منظور کرائے، گندم کی سبسڈی بڑھائی گئی 6 سے 8، اور دین ہمارا جو ریگولر بجٹ تھا اس کو 32 سے 47 ارب کرایا۔ ان اچیومنٹس پہ ہمارے آنریبل منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انفارمیشن نے اپنی پوری کابینہ ممبران کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا اور ان کی پچھلے 5 ماہ کی ایفرٹس کو سراہا۔ اس کے ساتھ جو ہمارا اندوہناک واقعہ ہوا تھا کوہستان کے مقام پہ، اس میں جو افراد جاں بحق ہوئے تھے ان پہ اظہار افسوس بھی کیا گیا اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اہم امور پہ چیف منسٹر نے اپنی کچھ کویسچنز، آبزرویشن اور کمنٹس دیے تھے، وہ بھی میں چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ، آپ کے توسط سے اپنے عوام تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے جو بلز کی ویریفیکیشن کی تفصیل آپ کو آنریبل منسٹرز نے بتائی، اس میں چیف منسٹر نے یہ متعلقہ حکام کو کہا ہے کہ 3 سال پرانے بلات کی ابھی منظوری ہو رہی ہے اور پھر پچھلے 19-20 کے بلات کی ابھی ویریفیکیشن کے لیے منظوری لی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سی ایم نے متعلقہ حکام کو کہا ہے کہ اپنے استعداد کو بڑھائیں اور جو بل ویریفیکیشن کا پروسیس ہے اس کو ایفیشینٹ اور اس میں سپیڈ اپ کیا جائے۔ اس کے ساتھ جو ہمارا جی بی لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا قانون ہے، اس میں چیف منسٹر نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگلے جو ہمارا جی بی لوکل گورنمنٹ ہوگا اس کا محور و مرکز ہمارا ولیج ہوگا۔ ولیج ہی اپنے تمام تر میونسپیلٹی کے امور کے لیے رسپانسبل ہوگا، تو اس حوالے سے ولیج کاؤنسلز بنیں گے، تو اس حوالے سے بھی اس قانون میں اسی طرح ہی لیجسلیشن کی جائے گی اور اس کو کے پی کے لوکل گورنمنٹ اور پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کے جو ایکٹس ہیں ان کو بھی دیکھ کے اس کو انکارپوریٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہمارا جو کنٹینجنٹ پیڈ اور کانٹریکٹ والے ملازمین ہیں اور ان کے ریگولائزیشن کے حوالے سے سی ایم صاحب نے محکموں کو یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایچ آر انالیسس کیا جائے، سچویشن انالیسس کیا جائے کہ اس وقت کس محکمے میں کتنے لوگ ہیں، کس میں ضرورت سے زیادہ ہیں اور اس سے کہیں ضرورت سے کم ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ وائز ایک ایچ آر کی ڈسٹریبیوشن کا بھی انالیسس کیا جائے تاکہ جب ہم ایک کوالٹی ایچ آر پول بنائیں تو وہ ریسورسز کی ہیومن ریسورس کی موبلائزیشن اسی طرح ہو تاکہ جدھر جس کی ضرورت ہے وہاں اس کی تقرری ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے ساتھ نیٹکو کے حوالے سے بھی ہمارے آنریبل منسٹرز نے کہا، سی ایم صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ جہاں ہم گرانٹ دے رہے ہیں وہاں ہم نیٹکو کی جو پرفارمنس ہے اس کو بھی مانیٹر کریں گے، اس میں جو نگرانی کا عمل ہے، اس میں جو کانٹریکٹنگ ہوتی ہے اس کو شفاف بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے نیٹکو حکام کو یہ ہدایت دی ہے کہ اس کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ اور جو دوسرا سینٹرل قراقرم نیشنل پارک میں کلینلیس مہم کا آپ نے متواتر دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ K2 کے اراؤنڈ وہاں جو لیٹرنگ ہو رہی ہے، جو وزٹر ہیں اس پہ انٹرنیشنل نیوز بن رہا ہے، تو ہم ایک پورے جی بی گورنمنٹ کی طرف سے ایک یہ بڑا ایفرٹ ہوگا اور یہ انشاءاللہ یہ ویل ریکگنائزڈ ایفرٹ ہوگا کہ ہم ایک پورا مہم چلا رہے ہیں جو ہمارے نیچرل انڈاؤمنٹس ہیں ان کو پریزرو کرنے کے لیے، ان کو کلین کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہمارے اپڈیٹس تھے جو سی ایم صاحب نے وہاں ریمارکس دیے تھے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں۔